बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। असहाबे कहफ कितने दिनों तक सोते रहे? जब ये सवाल पूछा जाता है तो इस मौके पे कुरान मजीद की आयत मुबारक नाजिल हुई और वो 300 बरस गार में रहे। 9 ऊपर कुफार कहने लगे कि हम तो 900 बरस को तो जानते हैं कि असहाबे कहफ 900 बरस गार में रहे, मगर हम 300 को नहीं जानते। तो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम लोग शमसी साल जोड़ रहे हो, जबकि कुरान मजीद ने कमरी साल की मुद्दत बयान की है और शमसी साल के हर 100 बरस में 3 साल कमरी बढ़ जाते हैं। जहां तक बात है असहाबे कहफ की तादाद की, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में सूरह कहफ की आयत नंबर 22 नाजिल फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, मेरा रब उनकी गिनती खूब जानता है, उन्हें नहीं जानते मगर थोड़े। और रिवायात में आता है कि हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने फरमाया कि मैं उन्हीं कम लोगों में से हूं जो असहाबे कहफ की तादाद को जानते हैं। फिर आपने फरमाया कि असहाबे कहफ की तादाद 7 है और 8वां उनका कुत्ता है। असहाबे कहफ के अस्मा यानी नामों की बात की जाए तो तफसीर और तारीख में मुख्तलिफ नाम बयान किए गए। इनमें अकरब वो रिवायत है जिसको तिबरानी ने मोजमुल कबीर में बयान किए हैं। मकसलमीना, तमलीखा, मशलीना, मरनौश, दबरनौश, शाजनोश और चढ़ाहे का नाम कासनतीनूस था। कुत्ते का नाम कतमीर, शहर का नाम फसूस था। और फिर जिसको तिबरानी ने माजम औसत में बसन सही हजरत अब्दुल्लाह अब्बास से नकल किया, उनके नाम ये हैं: नक्सलमीता, तमलीखा, मर्थुनस, सनुनस, सारिनोथस, जुनवास, कास्तातिनूस। बाज असहाबे कहफ बाज लोगों ने नाम बाज बताए हैं, जैसा कि सावियो हाशा अलल जलालीन में मज़कूर है। बक्सलमीता, तमीखा, मर्थुनस, नेथुनस, सराबोलस, जुवनूस, फिलिस्तीथुनस। यह आखिरी शख्स चरवाहा था जो कि रास्ते से साथ हो गया था। इसके साथ एक कुत्ता भी था जिसका नाम कतमीर बताया गया। असहाबे कहफ को कुरान में असहाबुर रकीम भी कहा गया और रकीम बाइबल में उसे राकीम कहा गया, वो तख्ती जिस पर असहाबे कहफ का किस्सा और उनके नाम लिखे हुए हैं। बास का कौल है कि ये उस पहाड़ी का नाम है जिसमें अल कहफ है। इमाम तफसीर इब्न जरीर और इब्न अबी हातिम ने बरिवायत ऊफी हजरत इब्न अब्बास से नकल किया है कि रकीम एक वादी का नाम है जो फलस्तीन से नीचे ईला उकबा के करीब है। और इब्न जरीर और इब्न अबी हातिम और चंद दूसरे मुहद्दिसीन ने हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से ये नकल किया है कि उन्होंने फरमाया कि मैं नहीं जानता कि रकीम क्या है, लेकिन मैंने काबे अखबार से पूछा तो उन्होंने हमें जाने से पहले असहाबे कहफ मुकीम थे ने बतलाया कि रकीम उसी बस्ती का नाम है। बास के नज़दीक असहाबे कहफ के कुत्ते को रकीम कहते हैं। बास के नज़दीक रकीम रूम में क़रिया का नाम है। और रकीम के बारे में इख्तिलाफ क्या है? बस इब्न अब्बास ने कहा है, कुरान में मौजूद हर शय के बारे में अल्लाह ताला ने आगाह फरमाया है सिवाय 4 के, यानी हुसैन, हिनान, लावा और रकीम। मरवा से रकीम के बारे में पूछा गया तो उन्होंने फरमाया कि आपका ख्याल है कि वो गाँव है जिससे वो असहाब निकले थे। मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा रकीम से मुराद वादी है और सदी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है और रकीम से मुराद चट्टान है जो उस गार पर थी। और इब्न ज़ैद ने कहा है कि रकीम वो किताब है जिसका हुक्म अल्लाह ताला ने हम पे गालिब कर दिया, लेकिन इसके वाक़े की हमारे सामने वजाहत न की। और एक गिरोह ने कहा है और रकीम से मुराद वो तहरीर जो तांबे की तख्ती में लिखी हुई थी। और इब्न अब्बास ने कहा है तांबे की तख्ती में कौमी कुफार ने उन नौजवानों का वाक़या लिखा था जो उनसे भागे थे और उन्होंने इसे उनकी तारीख बना दिया। उन्होंने इनकी गुम होने का वक्त जिक्र किया, इनकी तादाद जिक्र की कि वो कितने थे और ये भी बयान किया गया कि वो कौन थे। और इसी तरह फ़ुरा ने कहा है, उन्होंने बयान किया रकीम तांबे की एक तख्ती है जिसमें उनके अस्मा, उनके नस्ब, उनका दीन और जिससे वो भागे थे सब लिखा था। इब्न अतिया ने कहा है इन रिवायात से जाहिर होता है कि वो ऐसी कौम थे जो वाक़यात और हवादिस की तारीख लिखते थे और ये मुमलिकत की फजीलत है और ये मुफीद काम है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, याद रहे और वाज़ेह रहे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फरमाया है, अपने आप को इस्तिकामत के साथ उन लोगों के साथ रखो जो सुबह शाम अपने रब को इसलिए पुकारते हैं कि वो उसकी खुशनुदी के तलबगार हैं। और तुम्हारी आंखें दुनियावी जिंदगी की खूबसूरती की तलाश में ऐसे लोगों से हटने ना पाए और किसी ऐसे शख्स का कहना न मानो जिसके दिल को हमने अपनी याद से गाफिल रखा है, जो अपनी ख्वाहिशात के पीछे पड़ा हुआ है और जिसका मामला हद से गुजर चुका है। इन आयात की तफसीर ये है कि बाज़ कुफार का मुतालबा ये था कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गरीब और कम सहाबा के साथ रहते हैं, अगर आप उनको उनके पास से हटा दें तो हम आपकी बात सुनने को तैयार है। मौजूदा हालात में उनके साथ बैठकर हम आपकी कोई बात नहीं सुन सकते।
یہ آیت اس مطالبے کو رد کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدایت دے رہی ہے کہ آپ اس مطالبے کو نہ مانیں اور ان کے کہنے پر صحابہ کرام کی معیت نہ چھوڑیں، اور اس ضمن میں ان غریب صحابہ کرام کی فضیلت اور ان کے مقابلے میں ان مالدار کافروں کی برائی بیان کی گئی ہے۔ اس آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کافر تکبر کرتے تھے، اور اسی تکبر کے باعث وہ غریب مسلمانوں کے ساتھ بیٹھنا بھی پسند نہ کرتے تھے۔ معزز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ایسا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں جس سے یہ واضح ہے کہ مال و دولت کی زیادتی کوئی ایسی چیز نہیں جس پر کوئی شخص تکبر کرے اور اترائے۔ اگر اللہ کے ساتھ رشتہ مضبوط نہ ہو تو بڑے بڑے مالدار لوگ انجام کے طور پہ ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں، اور اس کے برعکس اگر اللہ کے ساتھ معاملہ صحیح ہو تو غریب لوگ ان سے آگے نکل جاتے ہیں۔ جن دو آدمیوں کا ذکر یہاں ہم کریں گے ان کی تفصیل کسی مستند مرفوع روایت میں موجود نہیں، البتہ بعض مفسرین نے کچھ روایات کی بنیاد پہ کہا ہے کہ یہ بنی اسرائیل میں سے تھے اور انہیں اپنے باپ کی وراثت میں سے بڑی رقم ہاتھ آئی تھی۔ ان دو بھائیوں میں سے ایک مومن جس کا نام یہودا اور دوسرا کافر جس کا نام پطرس تھا۔ کافر کو 2 باغ ہم نے انگوروں کے دے رکھے تھے اور ان دونوں باغوں کا کھجور کے درختوں سے احاطہ بنا رکھا تھا۔ ان دونوں باغوں کے درمیان میں کھیتی بھی لگا رکھی تھی۔ دونوں باغ ہر سال اپنا پورا پھل دیتے اور کسی کے پھل میں ذرا بھی کمی نہ رہتی، اور ان دونوں باغوں کے درمیان میں نہر چلا رکھی تھی، اور اس کے پاس باغ کا پھل تھا اور بھی تمول کا سامان تھا۔ چنانچہ ایک دن وہ اپنے مسلمان ساتھی سے اپنے مال پہ فخر کرتے ہوئے کہنے لگا، میرا مال بھی تجھ سے زیادہ ہے اور میرے خدام و حشم بھی بکثرت ہیں۔ پھر وہ اتفاق سے اپنے اوپر کفر کا جرم قائم کرتا ہوا اپنے باغ میں پہنچا اور کہنے لگا، میرا تو خیال نہیں کہ یہ باغ کبھی بھی برباد ہو، اور نہ میں سمجھتا ہوں کہ قیامت آئے گی، اور اگر میں اپنے رب کے پاس پہنچایا گیا جیسا کہ تو کہا کرتا ہے تو اس باغ سے بہت زیادہ اچھی جگہ ملے گی۔ یہ سن کر اس کے مومن ساتھی نے اس کی کفر سے اعتراض کرتے ہوئے کہا، کیا تو اس پاک ذات کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے آدم کی اولاد سے پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تجھے تیرے باپ کے نطفے سے پیدا کیا، پھر تجھے صحیح و سالم انسان بنایا؟ لیکن میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت میرا رب حقیقی اور میرا خالق و رازق ہے، اور میں ان بتوں میں سے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اور جب وقت تو باغ میں داخل ہوا تھا تو نے یوں کیوں نہیں کہا یہ سب اللہ کا انعام ہے؟ میری کیا حیثیت اور یہ سب کچھ اللہ کی مدد سے ہے، میری کیا طاقت؟ اگر تو مجھ کو خدام و حشم میں کمتر سمجھتا ہے تو مجھے اللہ سے امید ہے کہ مجھے آخرت میں تیرے اس دنیاوی باغ سے بہتر باغ دے، اور تیرے اس باغ پر آگ بھیج دے کہ اچانک یہ چٹیل میدان ہو کے رہ جائے، یا اس کا پانی بالکل اندر زمین میں اتر کے خشک ہو جائے، اور پھر تو اس کو نکالنے کی کوشش بھی نہ کر سکے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے پھل اور سامان تمول کو آفت نے ہلاک کیا، بس اس نے جو کچھ اس پہ خرچ کیا تھا اور جو اس کی آمدنی تھی اس پہ حسرت و ندامت میں حال برتا رہ گیا اور اپنے باغ پر گرا ہوا پڑا تھا۔ وہ قیامت کے دن بھی کہے گا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ میں اپنے رب کے ساتھ ان بتوں کو شریک نہ ٹھہراتا۔ اس کے آس پاس کوئی ایسی طاقت نہ آئی کہ عذاب الہی سے اس کی حفاظت کرتی اور نہ خود اپنے آپ سے عذاب الہی کو ٹال سکا۔ پیارے دوستوں، اصحاب کہف کون تھے؟ یہ کتنے لوگ تھے؟ غار میں چھپنے کی وجہ کیا تھی؟ ان کے ساتھ کون سا جانور تھا؟ اور انہیں کتنا عرصہ اللہ تعالیٰ نے سلائے رکھا؟ یہ سارا واقعہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ایک سورہ مبارکہ میں بیان فرما دیا، اور اس سورہ کا نام بھی اسی غار کی مناسبت سے سورہ کہف رکھ دیا۔ اسی غار میں یہ اصحاب چھپے تھے اور اللہ رب العزت نے اسی غار میں ان اصحاب کو سلائے رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کو اس دنیا میں بھیجا، اور انبیاء کرام کو مختلف کتب و صحیفے عطا کیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید عطا کیا۔ قرآن مجید رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے ہدایت و رہنمائی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے جہاں واضح احکامات نازل کیے، وہیں انسانی نفسیات کو مد نظر رکھتے ہوئے ماضی کے واقعات کے ذریعے بھی ان کی تذکیر کی ہے، اور ان کو بتایا ہے کہ ان واقعات میں بڑی عبرت و نصیحت ہے۔ اب جو کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہے تو اس کے لیے اس میں بہت سامان ہے، اور اگر کوئی قرآنی واقعات کو محض ماضی کے قصے کہانیاں سمجھ کر سنتا ہے تو اسے پھر کوئی ہدایت نہیں ملتی ہے۔ اسی لیے قصص القرآن کو محض قصے کہانیاں سمجھ کر پڑھنے اور سننے کے بجائے یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان واقعات کے ذریعے انسانوں کو کس بات کی ہدایت دی ہے۔ قرآنی واقعات میں سے ایک واقعہ اصحاب کہف کا بھی ہے، اور یہ واقعہ سورہ کہف میں بیان کیا گیا ہے۔ اس واقعے میں بھی دیکھا جائے تو نہ صرف ایمان والوں کے لیے بلکہ ہر ذی شعور اور باضمیر فرد کے لیے ہدایت موجود ہے۔ یہاں ہم آپ لوگوں کے سامنے اصحاب کہف کا واقعہ بیان کریں گے اور پھر یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں یہ ہدایت دی ہے اور اس واقعے میں ہمارے لیے کیا اسباق ہے۔
واقعہ سنانے سے قبل یہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ذکر کیوں کیا ہے۔ مفسرین نے اس کی وجہ نزول یہ بتائی ہے کہ قریش مکہ نے اپنے 2 آدمیوں کو مدینے کے یہودیوں کے پاس بھیجا کہ یہودی اہل کتاب ہیں، اسی لیے ان سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابت دریافت کرو کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ یہ دونوں افراد مدینے کے یہودی علماء سے ملے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات و اوصاف اور تعلیمات بیان کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ان کی رائے معلوم کی۔ اس کے جواب میں یہودیوں نے ان کو بتایا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ 3 سوالات کرنا۔ نمبر 1، اگلے زمانے کے ان نوجوانوں اصحاب الکہف کا قصہ کیا تھا؟ نمبر 2، اس کے بارے میں معلوم کرو جس نے پوری دنیا کا چکر لگایا تھا اور مشرق و مغرب سے ہو آیا تھا۔ جبکہ تیسرا سوال روح کی ماہیت کے متعلق تھا۔ بعض علماء کے مطابق تیسرا سوال حضرت موسیٰ و خضر علیہ السلام کے متعلق تھا، اور سورہ کے مطالعے سے بھی یہی بات قرین قیاس معلوم ہوتی ہے۔ یہودیوں نے قریش مکہ کے نمائندوں کو یہ بھی کہا کہ یہ ایسی باتیں ہیں جو صرف اللہ کا ایک نبی ہی ان کے متعلق جانتا ہے، اگر وہ سچے ہوں گے تو ان کے جواب دیں گے۔ قریش مکہ نے واپس آ کر یہی سوالات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیے، جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل فرمائی۔ قیصر دقیانوس ایک بت پرست اور ظالم بادشاہ تھا، اور اس نے اپنے دور حکومت میں اہل ایمان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ چند صاحب ایمان اور روشن ضمیر نوجوان تھے، اور یہ اپنے باپ داداؤں کے ساتھ عید منانے کے لیے شہر کے ایک میلے میں گئے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ شہر اس وقت شرک اور بت پرستی کا بہت بڑا مرکز تھا، اور وہاں داتا نامی دیوتا کا مندر تھا جس کی پوجا کرنے کے لیے شام، مصر، فلسطین وغیرہ سے بھی لوگ وہاں آتے تھے۔ ان نوجوانوں نے وہاں شرک و بت پرستی کے جو نظارے دیکھے تو ان کا دل کھٹا ہو گیا۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ عبادت تو ایک اللہ کی ہونی چاہیے، ذبیحے وغیرہ تو اللہ کے نام پہ ہونے چاہیے۔ بس یہ سوچ کر لوگ انفرادی طور پر اس میلے سے الگ ہو کر ایک درخت کے نیچے آ کے بیٹھنے لگے۔ پہلے ایک آیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اسی طرح یہ لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے۔ اگرچہ ان لوگوں میں کوئی تعارف نہ تھا، لیکن ایمان کی روشنی کے باعث یہ لوگ ایک جگہ مل گئے، اور ابتدا میں تو یہ سارے ایک دوسرے سے ڈر رہے تھے کہ ایسا نہیں کہ میں ان کے سامنے اپنے دل کی بات رکھوں اور وہ کسی کو بتا دے۔ بالآخر ان میں سے ایک سے کہا کہ دوستوں، کوئی تو بات ہے کہ ہم اس سارے میلے ٹھیلے اور فضولیات کو چھوڑ کر یہاں آ بیٹھے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہر ایک اپنے دل کی بات بتائے کہ کس چیز کے باعث اس نے باپ دادا اور قوم کے اس میلے اور رواج کو چھوڑ کر یہاں آنے میں عافیت سمجھی۔ اس کے جواب میں ایک نے کہا کہ مجھے تو اپنی قوم کی رسمیں بالکل نہیں بھاتی۔ جب ہمارا تمہارا خالق ایک اللہ ہے تو ہم اس کو چھوڑ کر ان دوسرے معبودوں کی پوجا کیوں کریں؟ دوسرے نے کہا یہی بات مجھے بھی یہاں لے کے آئی ہے۔ پھر تیسرے نے اس کی تائید کی، اور پھر چوتھے نے۔ اسی طرح ان لوگوں نے اپنے دل کی بات ایک دوسرے سے کی۔ اب چونکہ یہ سب لوگ مذہبی، نظریاتی اور روحانی طور پہ ایک تھے، اسی لیے فطرتی طور پہ ان میں ایک تعلق قائم ہو گیا اور ایک محبت پیدا ہو گئی۔ اب ان لوگوں نے ایک جگہ مقرر کر لی، اور وہاں آ کر یہ لوگ ایک دوسرے سے ملنے اور ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ آہستہ آہستہ لوگوں کو ان کے بارے میں پتہ چلتا گیا، اور پھر ایک دن لوگوں نے ان کو پکڑ لیا اور بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا، اور بادشاہ کو شکایت پیش کی کہ ان لوگوں نے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے اور گمراہ ہو گئے ہیں۔ بادشاہ نے جب ان سے اس بابت دریافت کیا تو انہوں نے بڑی دلیری اور صاف گوئی سے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا اور کہا کہ ہمارا رب وہی ہے جو آسمان و زمین کا مالک و خالق ہے۔ ناممکن ہے کہ ہم اس کے سوا کسی کو اپنا معبود بنائیں۔ اب ہم سے یہ نہ ہو سکے گا کہ اس کے سوا کسی اور کو پکاریں۔ یہ نہایت باطل چیز ہے، ہم اس کام کو کبھی نہیں کرنے کے۔ یہ نہایت بیجا بات، لغو حرکت اور جھوٹی راہ ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے بادشاہ اور تمام اہل دربار و شہر والوں کو ایمان کی دعوت دے ڈالی۔ ان کی صاف گوئی اور دلیری سے بادشاہ بہت غضبناک ہوا اور کہا کہ اگر یہ باز نہ آئے تو میں انہیں سخت سزا دوں گا۔ انہوں نے جب یہ محسوس کر لیا کہ ہم یہاں رہ کر اپنے دین پہ قائم نہیں رہ سکتے تو پھر انہوں نے اپنے ماں باپ، رشتہ داروں اور دوست احباب کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، اور ایک روز یہ لوگ موقع پا کر اس بستی سے بھاگ نکلے اور پہاڑ کے غار میں چھپ رہے۔ بادشاہ اور ان کی قوم نے ان کو بہت ڈھونڈا لیکن ان کو کہیں نہ پا سکے۔ ادھر ان نوجوانوں کا معاملہ یہ ہوا کہ جب یہ بستی سے نکلے تو ایک کتا بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ چھپتے چھپاتے ایک پہاڑ کے غار میں چھپ کر بیٹھ گئے، جبکہ وہ کتا غار کے منہ پہ بیٹھ گیا۔ تھکن کے باعث وہ اس غار میں لیٹ گئے، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے ان پہ ایک طویل نیند طاری کر لی۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ان سے دور رکھنے کے لیے 2 انتظامات کیے۔ ایک تو یہ کہ جو کتا ان کے ساتھ آیا تھا اور غار کے دہانے پہ بیٹھ گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی نیند طاری کر لی۔
لیکن وہ ایسی پوزیشن میں بیٹھا ہوا تھا کہ دور سے دیکھنے پہ لگتا کہ گویا وہ کتا بالکل چاکس و چوبند ہے اور کسی چیز کی نگرانی پہ بیٹھا ہے۔ اس طرح لوگوں پر ایسا تاثر قائم ہوا کہ شاید اس غار میں کوئی خطرناک ڈاکو ہے اور یہ ان کا کتا ہے۔ اس خوف سے کوئی اس غار کے نزدیک نہ جاتا تھا۔ اس کے ساتھ دوسرا انتظام یہ کیا گیا کہ انہوں نے جس غار کا انتخاب کیا وہ شمالاً جنوباً واقع ہوا تھا۔ اس طرح اس غار میں کسی بھی موسم میں سورج کی روشنی نہ پہنچتی تھی اور غار میں اندھیرا ہی رہتا۔ اس طرح اگر کوئی فرد پھولے بھٹکے سے غار پہنچ بھی جاتا تو اس کو غار میں جھانکنے پر بھی کچھ نظر نہ آتا۔ پھر ایک خاص مدت کے بعد، جس کا شمار اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن کم و بیش یہ 300 سے 309 سال کے لگ بھگ ہے، اللہ نے ان کو بیدار کیا۔ انہیں بالکل بھی اندازہ نہ تھا کہ وہ کتنی دیر تک سوتے رہے۔ بیدار ہونے کے بعد انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ ہم کتنی دیر تک سوتے رہے ہوں گے۔ ان کا خیال تھا کہ ایک دن یا اس سے بھی کچھ کم۔ بہرحال اب ان کو بھوک محسوس ہو رہی تھی، اسی لیے انہوں نے بازار سے کچھ کھانے پینے کا سامان منگوانے کا ارادہ کیا۔ ان کے پاس کچھ درہم تھے۔ انہوں نے وہ اپنے ایک ہوشیار ساتھی کو دیتے ہوئے کہا کہ وہ جا کر بازار سے کچھ لے آئے، لیکن اس کے ساتھ یہ نصیحت بھی کی، دیکھو ذرا احتیاط سے جانا، ایسا نہ ہو کہ بادشاہ کے لوگ تمہیں دیکھ لیں اور ہم لوگ پھر پکڑے جائیں اور اس طرح وہ لوگ ہمیں دوبارہ اپنے دین میں داخل کر دیں۔ یہ نوجوان جب سکے لے کے بستی میں داخل ہوا تو اسے سب کچھ بدلا محسوس ہوا۔ گھر باہر اگرچہ ویسے ہی تھے، لیکن شہر کا نقشہ بدلا ہوا تھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ماجرا کیا ہے، کیونکہ اپنے تئیں تو یہ لوگ ایک دن سے بھی کم مدت سوئے تھے۔ اس نوجوان نے سمجھا کہ شاید میری طبیعت ٹھیک نہیں اور مجھے جلد از جلد سودا لے کر شہر سے نکل جانا چاہیے۔ ایک دکان پر جا کر جب اس نے سودا لیا اور وہ سکے دام میں دیے، قدیم سکے دیکھ کے دکاندار حیران رہ گیا اور وہ سمجھا کہ اس کے پاس کوئی پوشیدہ خزانہ ہے۔ اس نوجوان نے استجاب سے جواب دیا کہ یہ سکے تو ہمارے ہی ہیں اور ہم کل شام کو تو یہاں سے گئے ہیں، یہاں کا بادشاہ دقیانوس ہے نا۔ یہ سن کر تمام لوگ ہنسنے لگے اور اس نوجوان کو پاگل سمجھنے لگے کہ دقیانوس کو تو مرے بھی سینکڑوں سال گزر گئے۔ بالآخر اس کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ مفسرین و مورخین کے مطابق اس بادشاہ کا نام تیندوسس تھا اور یہ ایک مسلمان بادشاہ تھا۔ اس نوجوان نے اپنا سارا قصہ ان کو کہہ سنایا۔ بادشاہ اور درباریوں نے انتہائی حیرت کا اظہار کیا اور پھر ان کو پتہ چلا کہ یہ تو وہی چند نوجوان ہیں جن کے بارے میں ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا کہ وہ اپنا ایمان بچانے کے لیے کہیں روپوش ہو گئے ہیں۔ آنن پانن یہ خبر سارے شہر میں پھیل گئی کہ دقیانوس کے دور میں جو پیروان مسیح روپوش ہو گئے تھے وہ اب ظاہر ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے اس نوجوان سے کہا کہ مجھے اپنے ساتھیوں کے پاس لے چلو۔ وہ نوجوان بادشاہ کو وہاں لے کر گیا، جبکہ بادشاہ کے ساتھ ایک بہت بڑا مجمع بھی ان نوجوانوں کو دیکھنے کے لیے ساتھ چل پڑا۔ غار کے پاس پہنچ کر اس نوجوان نے اپنے ساتھیوں کو سارا قصہ بتایا، اور جب ان نوجوانوں کو یہ معلوم ہوا کہ وہ اتنے طویل عرصے تک سوتے رہے ہیں تو انہوں نے اپنے دینی بھائیوں کو سلام کیا اور دوبارہ لیٹ گئے اور ان کی روح جسد خاکی سے پرواز کر گئی۔ اب لوگوں میں دو گروہ بن گئے۔ ایک کہتا تھا کہ اس غار کا منہ بند کر دو اور ان لوگوں کے ان کی اللہ کے حال پہ چھوڑ دو، کیونکہ اللہ ہی ان کا معاملہ بہتر جانتا ہے۔ جبکہ جو لوگ اس قوم کے معاملات میں غالب تھے انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کی قبر پر ایک مسجد عبادت گاہ بنائیں گے۔ جس زمانے میں ان توحید پرست نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تھی، اس وقت شہر افسس کی جس کے لوگ باشندے تھے ایشیائی کوچک میں بت پرستی اور جادوگری کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ وہاں ڈاٹا دیوی کا ایک عظیم الشان مندر تھا جس کی شہرت تمام دنیا میں پھیلی تھی۔ وہاں کے جادوگر، عامل، فالکیر اور تعویذ لکھنے والے دنیا بھر میں مشہور تھے۔ شام، فلسطین اور مصر تک ان کا کاروبار چلتا اور اس کاروبار میں یہودیوں کا بھی خاصا حصہ تھا جو اپنے فن کو سیدنا سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے۔ شرک اور اوہام پرستی کے اس ماحول میں توحید پرستوں کا جو حال رہا تھا اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کا کہنا تھا کہ اگر انہیں ہم پہ اختیار مل گیا تو وہ لوگ یا تو ہمیں سنسار کر ڈالیں گے یا پھر ہمیں اسی بت پرستی اور شرک والے مذہب میں واپس چلے جانے پہ مجبور کریں گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں اپنے دامن رحمت میں لے کر صدیوں تک ان پہ نیند طاری کی، اور جب جاگے تو یہ توحید اور توحید پرستوں کا دشمن بادشاہ دقیانوس مر کھپ چکا تھا، اور جو موجودہ بادشاہ تھا اس نے عیسائیت کا مذہب قبول کیا تھا۔ اس بادشاہ کا نام قیصر تھیوڈوسیوس ثانی بتایا جاتا ہے۔ اس کے دور میں پوری رومی سلطنت نے عیسائیت کا مذہب قبول کیا تھا، لہذا اب توحید پر کوئی ایسی سختی نہ رہی تھی جو دقیانوس کے زمانے میں تھی۔ اصحاب کہف کی حالت کا بیان یہ فرمایا جاتا ہے جو غار میں داخل ہونے کے بعد پیش آئی۔ یہ لوگ غار کے اندر ایک کشادہ جگہ میں پہنچ کے لیٹے۔ اس غار کی جائے وقوع
اس طرح سے تھی کہ روزانہ سورج مشرق سے نکلتا اور مغرب میں چھپ جاتا، لیکن اس کی دھوپ ان پہ نہیں پڑتی تھی۔ جب سورج نکل کے چڑھتا تھا اور دھوپ پھیلتی تھی تو غار کی داہنی جانب سے اس طرف بہہ جاتی تھی کہ اس کے دروازے تک نہ پہنچتی تھی، اور جب سورج چھپنے لگتا تو اس وقت جو تھوڑی بہت دھوپ ہوتی ہے وہ غار کی بائیں جانب رہ جاتی، یعنی اس وقت بھی دروازے پہ دھوپ نہ پڑتی۔ اصحاب کہف کے اندر رہنے کی کیفیت بتا کر ارشاد فرمایا گیا کہ یہ اللہ کی نشانی میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا، اپنی قوم سے جدا ہونے میں انہوں نے ہمت و جرأت سے کام لیا، پھر اللہ کے توکل پر غار میں داخل ہو گئے اور اللہ سے رحمت کی امید آتی اور اللہ کی طرف سے آسانی حاصل ہونے کی آرزو کرتے ہوئے غار میں چلے گئے۔ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس نے دل بھی پکا کیا، ہمت بھی دی، مخلوق سے کٹنے کا حوصلہ بھی دیا۔ انہوں نے اسباب ظاہرہ پہ نظر نہ کی، اپنے مولا حقیقی پر توکل کر کے غار میں داخل ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں غار بھی وہ نصیب فرمایا جس میں دھوپ کا گزر ہی نہ تھا۔ اگر دھوپ پڑتی تو اس سے تکلیف پہنچنے اور گرمی سے پریشان ہونے کا اندیشہ تھا۔ چونکہ وہ لوگ ایک بہت بڑی مدت تک سوتے رہے اور ان کے جسم زمین ہی سے لگے تھے، لہٰذا زمین کے اثر سے محفوظ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی کروٹیں بدل دیتا تھا، جس کی وجہ یہ ہے کہ اگر زمین سے کوئی چیز عرصہ دراز تک لگی رہی تو وہ اسے کھا جاتی ہے۔ اللہ کو یوں بھی قدرت ہے کہ الٹ پلٹ کیے بغیر ان کے اجسام کو محفوظ فرماتا، لیکن حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ ان کی کروٹیں بدلی جائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ ان کو سال میں ایک مرتبہ ایک جانب سے دوسری جانب پلٹ دیا جاتا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ سال میں 2 بار ان کو داہنی جانب سے بائیں جانب اور بائیں جانب سے داہنی جانب پلٹا جاتا تھا۔ اگرچہ ان لوگوں پر گہری نیند کا غلبہ تھا، تاہم ان کی آنکھیں کھلی رہتی تھیں، جس سے دیکھنے والے کو یہ شبہ پڑتا کہ وہ جاگ رہے ہیں، سوئے نہیں ہیں۔ پھر غار کے دہانے پہ ان کے محافظ کتا بھی ایسے بیٹھا تھا جیسے جاگنے کی حالت میں کتے بیٹھتے ہیں۔ اس کی آنکھیں بھی کھلی تھی، اور ادھر سے کسی کا گزر ہوتا تو اسے ایسے معلوم ہوتا کہ غار کے اندر کوئی ڈاکو چھپے بیٹھے ہیں اور یہ کتا ان کی رکھوالی کر رہا ہے۔ اگر کوئی ان کے نزدیک گیا تو یہ کتا پھاڑنے اور کاٹنے کو آئے گا، اور اس کی آواز سے اس کا مالک خبردار ہوگا، ممکن ہے حملہ کر دے۔ گویا یہ ایسا وحشتناک منظر و تصور تھا کہ وہاں کوئی نزدیک جانے کی جرت بھی نہ کرتا تھا، اور نیند کے اس طویل عرصے کے دوران ان کی کیفیت بالکل ویسے ہی تھی جیسی ایک عام حالت میں سونے والے کی ہوتی ہے، اور وہ حسب ضرورت اور بتقاضا جسم نیند کی حالت میں دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں اپنی کروٹ بدلتا رہتا ہے۔ جس طرح ہم نے مشکل وقت میں ان پر ایک طویل عرصے کے لیے نیند طاری کی تھی، اسی طرح جب حالات ان کے حق میں سازگار ہوئے تو انہیں جگا بھی دیا۔ جاگنے پہ سب سے پہلا سوال جو ان کے ذہن میں آیا تھا وہ یہ کہ ہم کتنا عرصہ سوئے رہے۔ انہوں نے اس عرصے کو عام حالات پہ قیاس کیا کہ انسان خواہ کتنا ہی تھکا ماندہ ہو ایک دن سے زیادہ سو نہیں سکتا، اور عام حالات میں بھی یہی کوئی 8-9 گھنٹے سو لیتا ہے۔ لہٰذا کسی نے کہا کہ ہم دن بھر سوئے رہے، اور کسی نے کہا اتنا کب سوئے ہیں، بس کوئی چند ہی گھنٹے سوئے ہوں گے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ آخر اس بحث کا کیا فائدہ ہے، ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں کہ ہم اس مدت کی صحیح تعین کر سکیں۔ یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور اب جو کرنے کا کام ہے وہ یہ کہ ہمیں بھوک ستا رہی ہے، لہٰذا کھانا لانے کے لیے کسی کو شہر بھیجو جو کسی صاف اور پاکیزگی کا خیال رکھنے والے دکاندار سے کھانا لائے، اور جو شخص بھی شہر جائے وہ بیس بدل کر جائے، اور اس سکے کے بدلے جو کچھ بھی ملے وہ لے آؤ۔ دکاندار سے کچھ جھگڑا نہ کرے، نہ کسی دوسرے آدمی سے کوئی بات یا جھگڑا کرے، اور اگر اس نے ایسا نرم رویہ اختیار نہ کیا تو ممکن ہے کہ لوگوں کو ہمارا پتہ چل جائے گا تو ہمارے لیے کوئی نئی مصیبت کھڑی کر دیں گے، اور پہلے کی طرح ہمیں بت پرستی پہ مجبور کریں گے، اور ساری دنیا ہماری جان کے لالے بن جائیں گے۔ جب کھانا لانے والا شہر پہنچا تو وہاں دنیا ہی بدل چکی تھی۔ لوگوں کی تہذیب و تمدن، لباس اور وضع قطع میں نمایاں فرق تھا۔ ان میں خاصا فرق تھا، ساتھ ہی ساتھ زبان کا بھی فرق تھا۔ جب لوگوں نے نوجوان کو دیکھا تو اس کی طرف متوجہ ہوئے، لیکن وہ ان سے گریز کرتا رہا۔ پھر جب اس نے کھانا خریدنے کے وقت کئی صدیہ پہلے کا سکہ پیش کیا، جو دکاندار اور آس پاس والے سب آدمی اس نوجوان کو مشکوک نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ انہیں یہ شبہ ہوا کہ شاید اس شخص کو پرانے زمانے کا کوئی دفینہ مل گیا ہے۔ چنانچہ اسی شک و شبہ کی بنا پر لوگوں نے اسے پکڑ کر حکام بالا کے سامنے پیش کیا، اور جب اس نوجوان نے بھی اپنا بیان دیا تو یہ معاملہ کھلا کہ یہی وہی پہلوان مسیح ہیں جو کئی صدیاں بیشتر یکدم روپوش ہو گئے تھے، جن کا ریکارڈ اب تک سرکاری دفتروں میں منتقل ہوتا چلا آ رہا تھا۔ یہ خبر آنن فانن ساری عیسائی آبادی میں پھیلی، جس بات سے وہ لوگ بچنا چاہتے تھے اللہ نے ان سب لوگوں کو ان کے حال سے باخبر کر دیا۔ البتہ راجح قول یہی معلوم ہوتا ہے کہ کھانا لانے والا بھی واپس غار میں چلا گیا۔ وہ پہلے کی طرح لیٹ گئے اور وہیں
ان کی روح قفص انصری سے پرواز کر گئی۔ لوگوں نے خیال کیا کہ یہ سب مقدس ہستیاں تھیں، لہٰذا اس غار پہ کوئی عبادت گاہ یا یادگار عمارت تعمیر کرنی چاہیے۔ اس بات پر پھر اختلاف ہوا کہ یہ یادگار تعمیر کس قسم کی ہو، اور جو لوگ بااثر اور صاحب رسوخ تھے ان کی رائے ہی غالب آنی تھی، وہ یہ کہ اس غار کے پاس ایک مسجد یا عبادت خانہ یادگار کے طور پہ بنا دیا جائے، جسے ان بااثر لوگوں نے خود بنانے کا ذمہ لیا۔ واقعے کا پہلا سبق یہ کہ اگر خارج میں بدترین ماحول ہو تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد فرماتے ہیں، اور اس میں وہ اسباب کے پابند نہیں ہوتے۔ وہ ماورائے اسباب بھی اپنے بندوں کی مدد کر سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ دنیا اسباب کے اصول پر بنائی تو ضرور ہے مگر اس کے پابند نہیں۔ اسی طرح اسباب کی وجہ سے خدا کو مائنس نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ تو اسباب سے بلند تر ہے اور بار بار مداخلت کر کے یہ بتاتا رہتا ہے کہ یہاں اسباب سے بلند تر ایک ہستی موجود ہے۔ یہ دنیا کی زندگی اللہ کے نزدیک اصل زندگی نہیں، بلکہ وہ زندگی موت کے بعد شروع ہوگی جب سارے مردے دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اصحاب کہف کا واقعہ اس بات پہ یقین اور ایک زندہ ثبوت ہے۔ چنانچہ تہذیب جدید کے اسباب اور دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر خدا و آخرت کو بھول جانے کا رویہ قطعاً درست نہیں، بلکہ ہر مشکل کو جھیل کر خدا پر بھروسہ کر کے اس کی پسندیدہ زندگی گزارنا ہی اصل مقصود ہے۔ ہوا یہ کہ جب کفار مکہ نے آپ سے اصحاب کہف وغیرہ کے متعلق سوال کیا تو آپ نے انہیں جواب دیا کہ میں کل ان کا جواب دوں گا۔ آپ کا خیال یہ تھا کہ دریں اثنا شاید جبرائیل آئیں تو ان سے پوچھ کے بتاؤں گا، یا اللہ تعالیٰ خود کل تک بذریعہ وحی مطلع کر دے، مگر کل تک ان دونوں میں کوئی بات بھی نہ ہوئی۔ پھر چند دن بعد جبرائیل وحی لے کر اس سورہ کی آیات لے کر آئے اور ساتھ ہی آپ کے لیے ہدایت بھی نازل ہوئی کہ کسی سے ایسا حتمی وعدہ نہ کیا کریں کہ میں کل تک کی کام کر دوں گا، اور اگر وعدہ کرنا ہی ہو تو ساتھ الا ماشاء اللہ ضرور کہا کریں، یعنی اگر اللہ کو منظور ہوا تو فلاں وقت تک فلاں کام کروں گا، اور کبھی آپ یہ بات کہنا بھول جائیں تو جس وقت یاد آئے اسی وقت کہہ لیا کریں۔ مطلب یہ ہے کہ ہر کام اللہ کی مشیت کے تحت ہوتا ہے، لہٰذا اس بات کو مروز خاطر رکھنا چاہیے۔ یہ ہدایت اس لیے دی گئی تھی کہ کسی کو یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ وہ کل تک یا فلاں وقت تک فلاں کام کر سکے گا یا نہیں، یا کسی کو غیب کا علم حاصل ہے، اور نہ کوئی اپنے افعال میں خود مختار ہے کہ جو چاہے کر سکے۔ لہٰذا کوئی شخص خواہ پورے صدق دل اور سچی نیت سے بھی کوئی وعدہ یا مستقبل کے متعلق بات کرے تو اسے انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے۔ سامعین کرام، ویڈیو کے آغاز میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ مشرکین نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے 3 سوال کیے تھے، جن میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ اس شخص کا حال بتائیں جس نے مشرق و مغرب سے پوری دنیا کا سفر کیا تھا۔ یہاں اس سوال کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ قرآن کریم نے فرمایا کہ اس شخص کا نام ذوالقرنین ہے، اس کا معنی ہے 2 سینگوں والا۔ کسی نامعلوم وجہ کے باعث ہی کسی بادشاہ کا لقب تھا۔ قرآن کریم نے اس بادشاہ کی تفصیلات نہیں بتائیں کہ وہ کون تھا اور کس زمانے سے تھا۔ البتہ ہمارے زمانے کے بیشتر محققین کا رجحان یہ ہے کہ یہ بادشاہ ایران سے تھا، جس کا نام سائرس تھا، جس نے بنی اسرائیل کو بائبل کی جلا وطنی سے نجات دلا کے فلسطین میں آباد کیا تھا۔ قرآن مجید نے اتنا بتایا کہ انہوں نے 3 لمبے سفر کیے تھے۔ پہلا دنیا کی انتہائی مغرب آبادی تک، دوسرا انتہائی مشرقی آبادی تک، تیسرا انتہائی شمالی علاقے تک، جہاں انہوں نے یاجوج ماجوج کے وحشیانہ حملے سے لوگوں کو بچانے کے لیے ایک دیوار تعمیر کی تھی۔ دوستو، واقعہ یوں ہے کہ اس نیک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں بڑی دسترس عطا فرمائی اور انہیں حکومت کے ایسے تمام اسباب عطا فرمائے جن کی وجہ سے وہ دشمنوں پہ غلبہ و تسلط حاصل کرتے۔ انہوں نے سفر کا ایک راستہ اختیار کیا، یعنی ایک ایسے راستے کو اختیار کیا جو انہیں منزل مقصود تک پہنچا دے، یہاں تک کہ وہ سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچ گیا اور اسے ایک دلدل کے چشمے میں غروب ہوتا ہوا پایا، اور اس چشمے کے پاس ایک قوم کو بھی پایا۔ انہوں نے اس قوم پہ غلبہ و تسلط حاصل کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے بارے میں اختیار دیتے ہوئے فرمایا، ہم نے فرما دیا کہ اے ذوالقرنین، یا تو انہیں تکلیف پہنچائے یا ان کے بارے میں تو کوئی بہترین روش اختیار کرے۔ اس نے کہا کہ جو ظلم کرے گا اسے تو ہم بھی اب سزا دیں گے، پھر وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا اور وہ اسے سخت تر عذاب دے گا۔ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرے اس کے لیے تو بدلے میں بھلائی ہے، اور ہم اسے اپنے کام میں بھی آسانی ہی کا حکم دیں۔ پھر انہوں نے سورج کے طلوع ہونے کے مقام کی طرف رخ کیا، یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کی جگہ تک پہنچے تو اسے ایک ایسی قوم پہ نکلتا پایا کہ ان کے لیے ہم نے اس سے کوئی اور اوٹ نہیں بنائی، جن کے لیے ہم نے سورج کے اس طرف کوئی اوٹ نہیں بنائی تھی جو ان کے اور سورج کی گرمی کے مابین حامل ہوتی۔ یہاں وہاں کوئی عمارت نہ تھی اور نہ درخت، لہٰذا وہ دن کو غاروں اور کنووں میں رہتے اور رات کو باہر نکل کے رزق تلاش کرتے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کے تمام احوال سے باخبر تھا
جو اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ علم و ہدایت کی روشنی میں چلتا۔ انہوں نے ایک اور سفر اختیار کیا، یہاں تک کہ جب وہ دو دیواروں کے درمیان پہنچا، ان دونوں کے پرے اس نے ایک ایسی قوم پائی جو بات سمجھنے کی بھی قریب نہ تھی، اس لیے کہ وہ اجمی تھے۔ ان کی زبان ناقابل فہم تھی اور نہ وہ دوسروں کی زبان کو سمجھتے تھے، لیکن انہوں نے اس نیک بادشاہ ذوالقرنین سے شکایت کی کہ یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد کرتے ہیں، اور یہ دونوں بنو آدم ہی میں سے دو امتیں ہیں، جیسا کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ رب العزت قیامت کے دن فرمائے گا، اے آدم، حضرت آدم عرض کریں گے، لبیک و سعدیک اللہ، اور ہر قسم کی بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، اپنی اولاد میں سے جہنم کا حصہ نکالو۔ آدم عرض کریں گے، اے اللہ، جہنم کا حصہ کتنا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے۔ صحابہ کرام پہ یہ بات بہت گراں گزری۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، 1000 میں سے صرف ایک شخص جہنم رسید ہونے سے بچے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمل کرو اور تمہیں بشارت ہو، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، کہ یقیناً تمہارا مقابلہ دو ایسی جماعتوں سے ہوگا کہ وہ جس کسی کے ساتھ ہوں گی دوسروں کے مقابلے میں اس کی تعداد بڑھا دیں گے، یعنی یاجوج اور ماجوج۔ یہ حدیث اس بات کی واضح اور صریح دلیل ہے کہ یاجوج اور ماجوج کا تعلق بنو آدم سے ہے۔ ان کی اشکال اور صورتیں، ان کے تمام حالات انسانوں جیسے ہیں، لیکن یہ ایسے قومیں ہیں کہ ان کی سرشت میں زمین میں فتنہ و فساد برپا کرنا، لوگوں کی مصلحت کے کاموں کو خراب کرنا اور انسانوں کا قتال کرنا ہے۔ تو لوگوں نے ذوالقرنین سے کہا، اس شرط پہ کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ تو انہوں نے انہیں بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ایسی بادشاہت اور دسترس عطا فرمائی ہے جو اس مال سے بہتر ہے جو وہ اسے دینا چاہتے ہیں۔ اس نے جواب دیا کہ میرے اختیار میں میرے پروردگار نے جو دے رکھا ہے وہی بہتر ہے، تم صرف قوت طاقت سے میری مدد کرو۔ پھر ذوالقرنین نے ان سے لوہے کے تختے طلب کیے، انہیں ایک دوسرے کے اوپر رکھوایا، حتیٰ کہ وہ دونوں پہاڑوں تک پہنچ گئے۔ میں تم میں اور ان میں مضبوط حجاب بنا دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادر لا دو۔ یہاں تک کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار برابر کر دی تو حکم دیا کہ آگ تیز جلاؤ، تا وقت یہ کہ لوہے کی ان چادروں کو بالکل آگ کر دیا۔ یعنی جب لوہے کے ان تختوں پہ آگ جلائی گئی اور اسے دھوکا تو لوہے میں آگ بھڑک اٹھی۔ پھر انہوں نے اس پہ پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا، جس کی وجہ سے لوہے کی یہ تختے آپس میں جڑ گئے، اور اس طرح لوہے کی ایک مضبوط اور مستحکم دیوار بن گئی۔ اور بس نہ تو ان میں اس دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت تھی اور نہ ہی ان میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے۔ اسی طرح ان لوگوں اور یاجوج ماجوج کے درمیان یہ دیوار حائل ہو گئی۔ ذوالقرنین کا یہ قصہ مشہور و معروف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے سورہ کہف کے آخر میں ذکر فرمایا ہے۔ ناظرین، اب ہم سورہ کہف کی کچھ آیات اور ان کی تفاسیر کی طرف پڑھتے ہیں۔ کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ غار اور کتبے والے ہماری قابل تعجب نشانیوں میں سے تھے؟ آپ کو ان کا حقیقی واقعہ سناتے ہیں۔ وہ کئی جوان تھے جو اپنے رب پہ ایمان لے آئے تھے اور ہم نے انہیں مزید ہدایت دی۔ اس واقعے کی متعدد روایات ہیں۔ سب سے قدیم روایت سریانی روایت ہے، جو کہ تقریباً 474 میں اس واقعے کے 30-40 سال بعد ایک شامی پادری نے زبانی روایت کی بنیاد پہ لکھی۔ بعد کی یونانی اور لاطینی روایتوں کا ماخذ بھی سریانی روایت رہی ہے، اور اسلامی مورخین کی روایت سریانی سے مختلف نہیں۔ سریانی روایت کا خلاصہ یہ ہے، رومی حکمران دقیانوس یا تھیوڈس متوفی 251 کے دور میں بت پرستی کا مذہب رائج تھا۔ وہ مسیح علیہ السلام کے پیروں پر سخت ظلم و ستم رکھتا۔ 7 جوانوں نے اپنے دین کو بچانے کے لیے ہجرت کی اور راستے میں ایک کتا ان کے ساتھ ہو لیا۔ ان کی کوشش کے باوجود وہ کتا ان سے الگ نہ ہوا۔ جس شہر سے ہجرت واقع ہوئی وہ اکثر مورخین کے بقول شہر افسوس یا افسس یا افسس تھا، جو موجودہ ترکی کے شہر ازمیر سے 20 میل کے فاصلے پہ موجود تھا۔ یہ شہر ایشیائی کوچک میں بت پرستی کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ وہ ایک بڑے گہرے غار میں چھپ گئے اور کتا اس غار کے دہانے پہ بیٹھ گیا۔ پیدل سفر کی وجہ سے تھک گئے تھے، فوراً سو گئے۔ یہ واقعہ تقریباً 251 عیسوی کو پیش آیا اور قیصر تھیوڈوسس کے عہد 447 میں بیدار ہوئے۔ اس طرح اصحاب کہف کے خواب کی مدت 197 سال بنتی ہے۔ جب وہ قیصر تھیوڈوسس کے عہد میں بیدار ہوئے تو اس وقت رومی سلطنت مسیحیت اختیار کر چکی تھی۔ بیدار ہو کے آپس میں ایک دوسرے سے پوچھا کہ ہم کتنی دیر سوئے ہوں گے۔ کسی نے کہا دن بھر، کسی نے کہا دن کا کچھ حصہ۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو چاندی کے سند سکے دے کے کھانا لانے کے لیے شہر بھیجا۔ جب وہ شہر پہنچا تو حیرت زدہ ہو گیا کہ ہر چیز بدلی ہے، سب لوگ مسیحی ہیں اور بت پرست کرنے والا کوئی باقی نہ رہا۔ ایک دکان سے روٹی خریدی، دکاندار کو چاندی کا ایک سکہ دیا جس پر قیصر تھیوڈوسس کی تصویر تھی، تو وہ اس سے پوچھنے لگے کہ دفینہ کہاں ہے جہاں سے تم یہ سکہ لائے ہو۔
کیونکہ قیصر تیڈوسس کو مرے ہوئے مدت گزر چکی ہے۔ یہ سن کے وہ حیران رہ گیا اور کہا، کل ہی تو میں اور میرے ساتھی اس شہر سے بھاگے تھے اور غار میں پناہ لی تھی کہ دقیانوس کے ظلم سے بچے رہیں۔ اس کی باتیں سن کر لوگ اس غار تک پہنچ گئے اور خود بادشاہ بھی ان سے ملا۔ اصحاب کہف کو چند 100 سال سلائے رکھنا اللہ کی عظیم نشانیوں میں کوئی انوکھی بات نہیں، نہ ہی قدرت خدا کے لیے یہ کوئی مشکل کام ہے۔ کہف وسیع غار کے معنوں میں ہے اور رقیم بمعنی مرقوم ہے، جیسے قتیل بمعنی مقتول آتا ہے۔ اس سے مراد وہ لوح ہے جس پہ اصحاب کہف کے نام و نسب اور مختصراً واقعہ درج تھا، اسی لیے انہیں اصحاب الکہف والرقیم کہا گیا۔ جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تو کہنے لگے، اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بارگاہ سے رحمت عنایت فرما اور ہمیں ہمارے اقدام میں کامیابی عطا فرما۔ پھر کئی سالوں تک غار میں ہم نے ان کے کانوں پہ نیند کا پردہ ڈال دیا۔ پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ ہم دیکھ لیں کہ ان دو جماعتوں میں کون ان کی مدت قیام کا بہتر شمار کرتی ہے۔ اور جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا۔ بس انہوں نے کہا، ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی اور معبود کو ہرگز نہ پکاریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہماری یہ بالکل نامعقول بات ہوگی۔ ہماری اس قوم نے تو اللہ کے سوا اوروں کو معبود بنایا ہے، یہ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لایا؟ بس اللہ پہ جھوٹ بہتان باندھنے والوں سے بڑھ کے ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اور جب تم نے مشرکین اور اللہ کے سوا ان کے معبودوں سے کنارہ کشی اختیار کی ہے تو غار میں چل کے پناہ لو، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے معاملات میں تمہارے لیے آسانی فرمائے گا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ان کی غار سے داہنی طرف سے مٹ جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بائیں طرف کترا جاتا ہے اور وہاں غار کی کشادہ جگہ میں ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے، جسے اللہ ہدایت کرے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے آپ سرپرست و رہنما نہ پائیں گے۔ اس غار کا محل وقوع بیان ہو رہا ہے کہ سورج کس جانب واقع تھا۔ فرمایا وہ اس غار کے تنگ دہانے پہ نہیں، کشادہ جگہ پہ موجود تھے اور دھوپ تک ان کی رسائی نہ ہوتی تھی، اس لیے کہ غار کا رخ شمال کی جانب تھا اور کسی موسم میں بھی غار کے اندر دھوپ نہ پہنچتی، یا اس لیے کہ اصحاب کہف غار کے دہانے سے اندر کی طرف کشادہ جگہ پہ تھے اور سورج کی کرنیں ان تک نہ پہنچ پاتی تھی۔ اگرچہ غار کا رخ جنوب کی طرف تھا، آیت میں ان دونوں باتوں کے لیے گنجائش موجود ہے۔ اگر غار میں داخل ہونے کے اعتبار سے دائیں اور بائیں کہاں جا رہا ہے تو غار کا رخ شمال کی طرف ہوگا، اور اگر خارج ہونے کے اعتبار سے ہے تو غار کا رخ جنوب کی طرف ہوگا۔ آپ خیال کریں گے کہ یہ بیدار ہیں، حالانکہ وہ سو رہے ہیں اور ہم انہیں دائیں اور بائیں کروٹ بدلاتے رہتے ہیں۔ ان کا کتا غار کے دہانے پہ دونوں ٹانگیں پھیلائے ہوئے ہے۔ اگر آپ انہیں جھانک کر دیکھیں تو ان سے ضرور الٹے پاؤں بھاگ نکلے اور ان کی دہشت آپ کو گھیر لے۔ ان کو کروٹ بدلتے دیکھ کر یہ خیال کرنا قرین قیاس ہے کہ بیدار ہے، حالانکہ وہ محو خواب ہے اور ہو سکتا ہے کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوں۔ دیکھنے والے یہ خیال کریں کہ یہ لوگ بیدار بھی ہیں اور بیداروں کسی حرکتیں بھی نہیں کر رہے۔ اس صورتحال کو دیکھ کر ایک خوفناک تصور ذہن میں آئے گا اور انسان وہاں سے بھاگنے میں ہی اپنی سلامتی تصور کرے گا۔ واضح رہے کہ بہت سے مقامات پر قرآن کا یہ طرز خطاب رہا ہے کہ ایک مطلب کو عام لوگوں کے لیے بیان کیا جاتا ہے، لیکن خطاب اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا جاتا ہے۔ اسی انداز سے ہم نے انہیں بیدار کیا تاکہ یہ آپس میں پوچھ گچھ کر لیں۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے پوچھا، تم لوگ یہاں کتنی دیر رہے ہو؟ انہوں نے کہا، 1 دن یا اس سے بھی کم۔ انہوں نے کہا، تمہارا رب بہتر جانتا ہے کہ تم کتنی مدت رہے ہو، بس تم اپنے میں سے ایک کو اپنے سکے کے ساتھ شہر بھیجو اور دیکھے کہ کون سا کھانا سب سے ستھرا ہے، پھر وہاں سے کچھ کھانا لے آئے اور اسے چاہیے کہ وہ ہوشیاری سے جائے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے۔ وہ کفر کی طاقت سے مایوس ہو کر بھاگ گئے تھے اور دل میں یہ حسرت لیے گھر باہر چھوڑ دیا کہ وہ دن کب آئے گا کہ باطل مٹ چکا ہوگا اور بت پرستی ختم ہو گئی ہوگی اور توحید پرستی عام ہو گئی ہو۔ اللہ نے ان کو اتنی مدت سلا دیا کہ وہ دن دیکھ پائیں کہ باطل مٹ چکا ہے اور حق کا بول بالا ہے، اور اس طرح ہم نے لوگوں کو ان سے باخبر کر دیا تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت کے آنے میں کوئی شبہ نہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب لوگ ان کے بارے میں جھگڑ رہے تھے تو کچھ نے کہا، ان کے غار پہ عمارت بنا دو، ان کا رب ہی ان کا حال بہتر جانتا ہے۔ جنہوں نے ان کے بارے میں غلبہ حاصل کیا وہ کہنے لگے، ہم ان کے غار پہ ضرور ایک مسجد بناتے ہیں۔ سریانی روایت میں ہے کہ اس وقت مسیحیوں میں قیامت اور اخروی زندگی کے بارے میں بحث چھڑی ہوئی تھی اور منکرین قیامت کے مقابلے میں مومنین کے دلائل کمزور تھے۔ عین اس وقت اصحاب کہف کی بیداری کا واقعہ پیش آیا تو قیامت پہ ایمان رکھنے والوں کو ایک سند مل گئی اور حیات بعد الموت ان کے لیے ناقابل فہم مسئلہ نہ رہا۔ ممکن ہے یہ نزاع قیامت کے بارے میں ہو۔ جو لوگ اس واقعے کو قیامت کی دلیل نہیں سمجھتے تھے
ان کا یہ کہنا تھا کہ اس بات پہ دیوار چن دینی چاہیے، اور جو لوگ اس واقعے کو دلیل آخرت سمجھتے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ اس پہ مسجد تعمیر کرنی چاہیے۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 ہیں، چوتھا ان کا کتا، اور کچھ کہیں گے کہ وہ 5 ہیں، چھٹا ان کا کتا۔ یہ سب دیکھے بغیر اندازے لگا رہے ہیں، اور کچھ کہیں گے وہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے۔ کہہ دیجیے میرا رب ان کی تعداد کو بہتر جانتا ہے، ان کے بارے میں کم ہی لوگ جانتے ہیں، لہٰذا آپ ان کے بارے میں سطحی گفتگو کے علاوہ کوئی بحث نہ کریں، اور نہ ہی ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے کچھ دریافت کریں۔ واضح رہے کہ ان 2 آیات سے یہ بات واضح ہے کہ یہ ثواب ان کے لیے ہے جن کے پاس ایمان کے ساتھ عمل صالح ہے، اسی لیے فرمایا ہم نیک عمل بجا لانے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اس سے واضح ہوا ہے کہ اگر ایمان کے ساتھ عمل صالح نہ ہو تو اس کا کوئی اجر ہی نہیں ہوتا کہ ضائع کا سوال پیدا ہو جائے، بلکہ اس پر ایمان ہی صادق نہیں آتا۔ اور اے رسول، ان سے 2 آدمیوں کی ایک مثال بیان کریں جن میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ عطا کیے اور ان کے گرد درختوں کی کھجور کی باڑ لگا دی اور دونوں کے درمیان کھیتی بنائی تھی۔ مال و دولت میسر آنے کی صورت میں مومن ناز و غرور کی جگہ اس کو اللہ کی عطا کردہ نعمت تصور کرتا ہے۔ مومن مال و اولاد کی قلت پہ شاکر رہتا ہے اور اللہ کی رحمتوں کی امید رکھتا ہے۔ مومن اس مال و دولت کی ناپائیداری پہ نگاہ رکھتا ہے اور عاقبت اندیش ہوتا ہے۔ آخر میں مومن کو اس ناقبت اندیش سرمایہ دار کی ندامت اور برے انجام کا مشاہدہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ دونوں باغوں نے خوب پھل دیا اور ذرا بھی کمی نہ کی، اور ان کے درمیان ہم نے نہر جاری کی اور اسے پھل ملتا رہتا تھا۔ بس باتیں کرتے ہوئے اس نے اپنے ساتھی سے کہا میں تم سے زیادہ مالدار ہوں اور افرادی قوت میں بھی زیادہ معزز ہوں۔ یہ ملحد اپنے مومن رفیق سے کہتا ہے کہ اگر میں برحق نہ ہوتا تو میں مال و اولاد کی فراوانی میں تجھ سے بہتر نہ ہوتا۔ تقریباً تمام دنیا داروں کا طرز فکر یہی ہے کہ مال و دولت کی قدر و قیمت ایمان و تقویٰ سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ اور وہ اپنے نفس پہ ظلم کرتا ہوا باغ میں داخل ہوا، کہنے لگا میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی فنا ہوگا، میں نہیں خیال کرتا کہ قیامت آنے والی ہے، اور اگر میرے رب کے حضور مجھے پلٹا دیا گیا تو میں ضرور اس سے بھی اچھی جگہ پاؤں گا۔ مراد کا عادی انسان جس طرح دنیا میں تمام مراد کو اپنا حق تصور کرتا ہے، اسی طرح آخرت کی مراد کو بھی اپنا حق تصور کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ میں اگرچہ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتا، لیکن اگر کوئی قیامت ہے تو میرا حال وہاں اس دنیا سے بہتر ہوگا۔ اس سے گفتگو کرتے ہوئے اس کے ساتھی نے کہا کیا تو اس اللہ کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر تجھے ایک معتدل مرد بنایا؟ یہاں سوال ہے کہ کیا یہ جاگیردار عقیدتاً مشرک، منکر قیامت اور منکر خدا تھا، یا وہ عقیدتاً ایسا نہ تھا بلکہ وہ دولت میں بدمست ہونے کی وجہ سے اس قسم کے کردار کا مالک تھا جو ایک منکر خدا اور منکر قیامت اختیار کرتا ہے؟ دوسری صورت کے لیے 2 قرینے موجود ہیں۔ اول یہ کہ یہ شخص قیامت کے امکان کا اظہار کرتا ہے، دوم یہ کہ یہ شخص اس سے اندھیا ملتا ہے کہ وہ عقیدتاً منکر خدا نہیں تھا بلکہ وہ عملاً اس مالک حقیقی کو نہیں اپنے آپ کو مالک سمجھتا تھا، اور اس دولت کو عنایت الہی نہیں اپنے ہنر اور مہارت کا نتیجہ سمجھتا ہے۔ لیکن میرا رب تو اللہ ہی ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اس سرمایہ دار کے مقابلے میں مومن اپنا موقف بیان کرتا ہے کہ مومن اللہ ہی کو اپنا رب و مالک مانتا ہے، یعنی عقیدتاً عملاً اللہ کو ہی مالک سمجھتا ہے اور مال و دولت کو اپنی مہارت کا مرہون نہیں مانتا۔ اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو کیوں نہیں کہا ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ؟ ہوتا وہی جو اللہ کو منظور ہے، طاقت کا سرچشمہ صرف اللہ ہے۔ اگر تو مجھے مال و اولاد میں سے اپنے سے کمتر سمجھتا ہے تو بعید نہیں کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر عنایت فرمائے اور تیرے باغ پر آسمان سے آفت بھیج دے اور وہ صاف میدان بن جائے یا اس کے پانی نیچے اتر جائے، پھر تو اسے طلب بھی نہ کر سکے۔ چنانچہ اس کے پھلوں کو آفت نے گھیر لیا، بس وہ اپنے باغ کو اپنی چھتوں پہ گرا پڑا دیکھ کر اس سرمائے پہ کافی افسوس ملتا رہ گیا جو اس نے اس باغ پہ لگایا تھا، اور کہنے لگا اے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔ اور ہوا بھی یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کے لیے مددگار ثابت نہ ہوئی اور نہ ہی وہ بدلہ لے سکا۔ دولت کے بارے میں مومن اپنا موقف بیان کرتا ہے۔ مال و دولت کے حصول میں انسان کو استقلال حاصل نہیں، اس میں مشیت الہی کو بھی دخل ہے۔ مال و دولت کا جب مشاہدہ ہوگا تو یہ موقف اختیار کرنا چاہیے، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ طاقت و قوت کا سرچشمہ صرف اللہ ہی ہے۔ جاگیردار کی سرمایہ آرانہ مادی سوچ کے مقابلے میں مومن اپنا موقف نہایت مہذب اور منطقی انداز میں پیش کرتا ہے۔ جاگیردار نے فخری اور غیر مہذب انداز میں کہا تھا کہ میں تم سے زیادہ مالدار ہوں اور افرادی قوت میں تم سے برتر ہوں۔ مومن نے جواباً کہا کہ تجھے ایک ناپائیدار جاگیر پہ ناز ہے، جبکہ مجھے اس جاگیر پہ ناز ہے جو میرے رب کے پاس محفوظ ہے۔ گو کہ تمہاری قدروں کے مطابق میں مال و اولاد میں تم سے کمتر ضرور ہوں، لیکن الہی قدروں کے مطابق جس جاگیر کا میں مالک بننے والا ہوں وہ تیری ناپائیدار جاگیر سے بہتر ہے۔ تیری جاگیر آسمانی اور زمین و آفت کی سطح ہے،
ہو سکتا ہے آسمان سے تیری جاگیر پہ آفت آن گرے اور زمین خشک ہو جائے۔ چنانچہ اس کی باغ کی ناپائیداری کے وقت آیا اور اس کا باغ تباہ ہو گیا۔ اس کے دماغ سے دولت و جاگیر کا غرور اتر گیا تو حقائق کا فہم شروع ہو گیا اور کہنے لگا، کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا اور اس دولت پر تکیہ کرنے کی جگہ اپنے رب پہ تکیہ کرتا۔ اس واقعے سے یہ مثال واضح ہوتی ہے کہ کل کائنات میں اقتدار اعلیٰ اللہ کے پاس ہے۔ للہ الحق سے یہ بات واضح کرنا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اقتدار اعلیٰ ایک امر واقع اور حق و حقیقت پہ مبنی ہے، اور اس کے مقابلے میں آنے والی ہر چیز ایک شراب و دھوکہ ہے۔ اگر کسی کو مال و دولت مل گئی ہے تو اس دولت کے حصول کے لیے درمیان میں آنے والے علل و اسباب سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ اس طرح ہر ذرے پر اللہ کی ولایت و حاکمیت قائم ہے۔ اگر ان علل و اسباب سے ان کی خاصیتیں سلب ہو جائیں تو کوئی طاقت نہیں جو ان کو یہ سلب شدہ خاصیت واپس لا کے دے اور ان کے لیے دنیاوی زندگی کی یہ مثال پیش کریں۔ یہ زندگی اس پانی کی طرح ہے جسے ہم نے آسمان سے برسایا، جس سے زمین کی رویدگی گھنی ہو گئی اور پھر وہ ریزہ ریزہ ہو گئی۔ ہوائیں اسے اڑاتی ہیں اور اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی نیکیاں آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے اور امید کے اعتبار سے بھی بہترین ہے۔ اگر انسان مال و دولت کو ایک مقدس مقصد کے لیے ذریعہ نہ بنائے اور خود اسی کو مقصد قرار دے تو یہ صرف چند روزہ دنیاوی زندگی کے لیے ایک عارضی زینب و زینت ہے، جبکہ نیکیاں ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے ہوئے بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی کسی معلوماتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ و فی امان اللہ۔